अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, ढेरों खुशियाँ और कामयाबियाँ नसीब फरमाए। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने आसपास रहने वालों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए अलिफ लैला की एपिसोड नंबर 2 लेके आया हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। स्टोरी की तरफ जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, ताकि हम हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। तो आइए फ्रेंड्स, चलते हैं स्टोरी की तरफ। हाँ तो फ्रेंड्स, स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने इस स्टोरी का पहला एपिसोड नहीं देखा तो आप वो ज़रूर से देखिएगा। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। वज़ीर ने कहा कि अच्छा बेटी सुन, एक सौदागर था, इसके पास बहुत माल और दौलत थी और बहुत से मवेशी। सौदागर की एक बीवी थी और कई औलादें। खुदा ने इसे जानवरों और चिड़ियों की बोलियां समझने का इल्म अता किया था। इसका मकान समंदर के किनारे था। इसके घर में एक गधा और एक बैल था। एक रोज़ बैल गधे के थान पर आया तो क्या देखता है कि वो झाड़ू से झाड़ा झटका और इस पर पानी का छिड़काव किया हुआ है और गधे के थोबड़े में छने हुए जौ और साफ सुथरी घास पड़ी हुई है। कभी कभी इसका मालिक किसी खास ज़रूरत के लिए इस पर सवार होता था, मगर फौरन वापस आ जाता था। एक रोज़ सौदागर ने बैल को गधे से कहते हुए सुना कि खुदा तुझे खुशहाली मुबारक करे। मैं थका मांदा रहता हूँ और तू ऐशो आराम में ज़िंदगी बसर करता है। तू छने हुए जौ खाता है और लोग तेरी खिदमत करते हैं। मालिक कभी कभी तुझ पर सवार होकर निकलता है, मगर फौरन लौट आता है। मुझे तो देख मैं हमेशा हल और चक्की में जता रहता हूँ। गधे ने जवाब दिया कि अच्छा ऐसा कर कि जब तुझे खेत पर ले जाएं और तुझ पर जो रखें तो तू लेट जाइयो, और अगर तुझे मारें तब भी मत उठियो और गिर पड़ियो। जब वह तुझे घर लाएं और तेरे आगे चारा डालें तो मत खाइयो, गोया तू बेहद कमज़ोर है। इस तरह वो 3 दिन तक खाता पीता छोड़ दे, फिर तुझे भी मेहनत मुशक्क़त से आराम मिल जाएगा। सौदागर इन दोनों की बातें सुन रहा था। जब चरवाहा बैल के पास चारा लाया तो इसने सिर्फ 2 मुंह मारे और बस। जब दूसरे दिन सुबह को वो बैल को खेत में ले जाने के लिए आया तो इसे बेहद कमज़ोर पाया। चरवाहा बहुत उदास हुआ और समझा कि इसकी वजह यही होगी कि वो कल दिन भर जता रहा है। ये खबर इसने सौदागर को पहुंचाई और कहा कि ऐ आका, बैल आज काम के काबिल नहीं है। रात भर इसने चारा छुआ तक नहीं। सौदागर समझ गया कि क्या मामला है और कहने लगा कि अच्छा, इसकी बजाय आज दिन भर गधे को जोत। जब दिन भर जुतने के बाद गधा शाम को घर आया तो बैल ने इसकी मेहरबानी का बहुत शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इसकी वजह से वो दिन भर ऐशो आराम से रहा। लेकिन गधे ने कुछ जवाब न दिया और दिल ही दिल में शर्मिंदा था। जब गधा दिन भर थका मांदा गर्दन डाले हुए वापस आया तो बैल ने इसे देखकर फिर इसका शुक्रिया अदा किया और इसकी तारीफ की। गधे ने कहा कि सुन, मैं तेरी खैर खाई चाहता हूँ, इसलिए मैं तुझसे ये कहता हूँ कि मैंने मालिक को कहते सुना है कि अगर बैल अपनी जगह से उठने के काबिल ना रहे तो इसे कसाब के हवाले कर देना चाहिए, ताकि वो इसे ज़िबा कर डाले और इसकी खाल के टुकड़े कर डाले। इसलिए मुझे तुझ पर तरस आता है और मैं तुझे महज नसीहत करता हूँ और बस। जब बैल ने गधे को ये कहते सुना तो इसका शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, कल मैं इनको परेशान ना करूँगा। इस रोज़ इसने सारे चारे को सफ़ा चट कर दिया, यहाँ तक कि खाली तोबड़ा चाटने लगा। मालिक की सारी बातें सुन रहा था। जब सुबह हुई तो इस सौदागर ने अपनी बीवी के साथ बैल के
تھان پر گیا۔ اتنے میں چرواہا آیا اور بیل کو لے کر جانے لگا۔ جب بیل نے آقا کو دیکھا تو اکڑ کر چلنے اور ریح خارج کرنے لگا۔ اس پر سوداگر کو اتنی ہنسی آئی کہ اس کے پیٹ میں پل پڑ گئے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تم کس بات پر ہنستے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ یہ ایک راز کی بات ہے جو میں نے سنی اور دیکھی ہے، اور اگر میں اسے ظاہر کر دوں تو مر جاؤں گا۔ بیوی نے کہا کہ خواہ تم مر ہی کیوں نہ جاؤ، تمہیں اپنی ہنسی کی وجہ ضرور بتانی پڑے گی۔ اس نے دوبارہ کہا کہ مرنے کے ڈر سے میں اظہار نہیں کر سکتا۔ بیوی نے کہا کہ نہ ہو تو تم مجھ پر ہنستے ہو۔ پھر اس نے اتنا اصرار کیا کہ سوداگر مجبور ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو جمع کیا اور قاضی اور گواہوں کو بلوایا اور یہ ٹھان لی کہ آخری وصیت کر دے اور بیوی کو راز بتا دے اور جان دے دے، کیونکہ وہ اسے بہت پیاری تھی۔ اس کی چچیری بہن اور اس کی اولاد کی ماں تھی اور اس کی عمر 120 سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اس نے سارے اہل عیال اور محلے والوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میرے پاس ایک بھید ہے۔ جس کسی کے پاس یہ بھید ہو اور وہ اسے ظاہر کر دے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس پر تمام حاضرین نے بیوی سے کہا کہ خدا کے لیے اس بات کو جانے دو، خدا نہ خواستہ کہیں تمہارا شوہر اور تمہارے بچوں کا باپ مر نہ جائے۔ بیوی نے کہا کہ اسے اپنا بھید بتانا پڑے گا، خواہ وہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ یہ سن کر وہ سب خاموش ہو گئے۔ سوداگر اٹھا اور جانور خانے کی طرف گیا تاکہ وضو کرے اور واپس آئے اور راز کہے اور مر جائے۔ اس کے یہاں ایک مرغا اور 50 مرغیاں تھیں اور ایک کتا۔ سوداگر نے سنا کہ کتا مرغے کو سخت سخت کہہ رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے اور چلا کر کہہ رہا ہے کہ تو خوشیاں منا رہا ہے اور ہمارا آقا مرنے جا رہا ہے۔ مرغے نے کتے سے کہا کہ یہ کیوں کر؟ کتے نے مرغے کے آگے سارا ماجرا شروع سے آخر تک کہہ ڈالا۔ مرغے نے کہا واللہ ہمارا آقا بھی کیسا ناسمجھ آدمی ہے، مجھے تو دیکھ کہ میرے پاس 50 بیویاں ہیں، کبھی ایک کو راضی کرتا ہوں اور کبھی دوسرے کے ساتھ صلح کرتا ہوں۔ آقا کے پاس تو ایک ہی بیوی ہے، پھر بھی اس کے آگے اس کی نہیں چلتی۔ وہ ایسا کیوں نہیں کرتا کہ شہتوت کی چھڑیاں توڑے اور اسے تہہ خانے میں لے جا کر اتنی چھڑیاں لگائے کہ یا تو وہ مر جائے یا توبہ کرے کہ اب میں تجھ سے کچھ نہیں پوچھتی۔ سوداگر نے یہ سن کر شہتوت کی چھڑیاں توڑی اور تہہ خانے میں چھپا دی۔ اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر اس میں داخل ہوا اور اس سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ راز یہاں تہہ خانے میں کہوں اور یہیں مر جاؤں تاکہ کوئی اور مجھے نہ دیکھے۔ پھر اس نے کوہار بند کر دیے اور اپنی بیوی کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں توبہ کرتی ہوں، اور وہ اس کے ہاتھ پاؤں جوڑنے اور توبہ کرنے لگی۔ آخر کار دونوں تہہ خانے سے نکل آئے اور تمام لوگ خوش ہو گئے اور مرتے دم تک دونوں نے ہنسی خوشی زندگی گزاری۔ جب وزیر زادی نے اپنے باپ کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگی خواہ کچھ بھی ہی کیوں نہ ہو جائے، اب یہ ہو کر رہے گا۔ وزیر اسے بنا سنوار کر بادشاہ کے پاس لے گیا۔ جاتے وقت وہ اپنی چھوٹی بہن سے کہتی گئی کہ جب میں بادشاہ کے پاس پہنچوں گی تو وہ تجھے بلا بھیجوں گی، اور جب تو آئے اور دیکھے کہ بادشاہ اپنی ضرورت مجھ سے پوری کر چکا ہے تو کہنا کہ اے بہن کوئی کہانی سنا کہ رات کٹے۔ میں تجھے ایک کہانی سناؤں گی اور خدا نے چاہا تو وہی ہم سب کی نجات کا باعث ہوگا۔ جب وزیر اپنی بیٹی کو لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے اسے دیکھا تو باغ ہو گیا اور کہنے لگا کہ تو نے میری ضرورت پوری کر دی۔ وزیر نے کہا کہ جی حضور۔ جب بادشاہ نے کہا کہ کیوں روتی ہے، اس نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میری ایک بہن ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس سے رخصت ہو لوں۔ بادشاہ نے اسے بلوا بھیجا اور وہ اپنی بہن کے پاس آئی اور اس سے بغل گیر ہوئی اور تخت کے پاس نیچے بیٹھ گئی
اور پھر تینوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ چھوٹی بہن نے کہا کہ اے بہن، کوئی کہانی سنا کہ ہم سب کی رات کٹے۔ اس نے جواب دیا کہ بصر و چشم بشرطیہ بادشاہ سلامت اجازت دیں۔ بادشاہ رنجیدہ تھا، لیکن جب اس نے دونوں کی باتیں سنی تو کہانی سننے کے خیال سے خوش ہو گیا اور اس کو اجازت دے دی۔ پہلی رات۔ شہرزاد نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، کہتی ہیں کہ ایک سوداگر تھا، اس کا ایک کاروبار اور بیوپار بہت سے ملکوں میں پھیلا ہوا تھا۔ ایک روز وہ سوار ہو کر کسی ملک کی طرف روانہ ہوا۔ جب گرمی تیز پڑنے لگی تو وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی خرجین میں ہاتھ ڈالا اور ایک ٹکڑا روٹی کا اور ایک چھوارا نکالا اور اس روٹی کے ٹکڑے اور چھوارے کو کھانے لگا۔ جب کھانے سے فارغ ہوا تو اس نے گٹھلی پھینک دی۔ اب کیا دیکھتا ہے کہ ایک دیو سامنے آ کھڑا ہوا، لمبا تڑنگا، ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ہوئے۔ دیو سوداگر کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اٹھ، جس طرح تو نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے میں بھی تجھے قتل کروں گا۔ سوداگر نے کہا کہ میں نے تیرے بیٹے کو کیوں کر قتل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب تو نے چھوارا کھایا اور اس کی گٹھلی پھینکی تو وہ میرے بیٹے کے سینے پر جا کر لگی اور وہ فوراً مر گیا۔ سوداگر نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اگر میں نے اسے قتل کیا ہے تو بے جانے بوجھے مجھے معاف کرو۔ دیو نے کہا کہ میں تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے سوداگر کو پکڑ کر کھینچا اور اسے زمین پر پٹخ دیا اور تلوار کھینچ لی کہ اس پر وار کرے۔ سوداگر رونے لگا اور اس نے کہا کہ میں اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہوں، اور یہ اشعار پڑھنے لگا۔ دنیا میں دو ہی دن ہیں، ایک آرام کا، ایک تکلیف کا۔ زندگی کے دو حصے ہیں، ایک صاف، ایک گدلا۔ جو شخص ہم پر یہ الزام لگاتا ہے کہ ہم کو زمانہ الٹا پلٹتا رہتا ہے، اس سے کہہ دو کہ زمانہ اس کی مخالفت کرتا ہے جس سے وہ خوف کھاتا ہے۔ تو نے یہ نہیں دیکھا جب آندھیاں چلتی ہیں تو وہی درخت گرتے ہیں جو تناور ہوتے ہیں؟ تو نے کبھی سمندر کو بھی دیکھا ہے کہ مردار چیز اس کے اوپر تیرنے لگتی ہے اور موتی ڈوب کر اس کی اتھا میں پہنچ جاتے ہیں؟ اگر زمانہ ہم کو ادھر ادھر پھینکتا اور اپنی بد ذاتی سے ہمیں نقصان پہنچاتا رہتا ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان پر بے گنتی ستارے ہیں، مگر گرہن چاند اور سورج ہی کو لگتا ہے۔ زمین پر خشک اور تر نباتات کی انتہا نہیں، مگر پتھر اسی درخت پر پھینکے جاتے ہیں جس میں پھل لگے ہوں۔ اگر زمانہ نیکی کرتا ہے تو اس کی طرف نیک گمان کرتا ہے، اور جو برائی تجھے تقدیر دکھاتی ہے اس سے خوف نہیں کھاتا۔ جب سوداگر نے یہ اشعار پڑھ چکا تو دیو نے کہا کہ بس اب زیادہ باتیں نہ بنا، خدا کی قسم میں تجھے مار کر چھوڑوں گا۔ سوداگر نے کہا کہ اے دیو، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے اوپر قرضہ بھی ہے اور میرے پاس بہت سا مال بھی ہے، میری بیوی اور بچے اور میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں۔ مجھے گھر جانے دے تاکہ میں سارا حساب بے باک کر سکوں اور ٹھیک 1 سال کے بعد تیرے پاس واپس آ جاؤں گا۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں ضرور آؤں گا، پھر تیرا جو جی چاہے میرے ساتھ کرنا۔ اس کی گواہی میں خدا کو پیش کرتا ہوں۔ دیو کو اس پر یقین آ گیا اور اسے جانے دیا۔ سوداگر اپنے شہر میں واپس آیا اور تمام تعلقات منتقل کیے اور حق والوں کو ان کے حقوق دیے اور بیوی بچوں کو سارے واقعات سنائے، اور سال کے آخر تک ان کے ساتھ رہا اور وہ جانے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ وضو کیا اور کفن اپنے بغل میں دبایا اور اپنے اہل عیال کو اور پڑوسیوں عزیز و اقارب کو خدا حافظ کہا اور ہمت کر کے نکل کھڑا ہوا۔ لوگ بہت روئے پیٹے، لیکن وہ چلتا ہوا اسی باغ میں پہنچ گیا۔ یہ دوسرے سال کا پہلا دن تھا جب وہ بیٹھا ہوا اپنی حالت پر افسوس کر رہا تھا اور ہاتھ مل رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھا
ایک ہرنی کو زنجیر سے باندھے ہوئے سامنے آیا اور سلام کیا اور کہا کہ تو اس جگہ اکیلا کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہاں تو جنات رہتے ہیں۔ سوداگر نے اس سے سارا ماجرا بیان کر دیا جو اس کے اور دیو کے درمیان پیش آیا تھا۔ ہرنی والے بڈھے کو سخت تعجب ہوا اور وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم اے میرے بھائی، تیرا ماجرا بھی عجیب و غریب ہے اور تیرا قصہ ایک عجوبہ۔ اگر یہ قصہ سوئیوں سے آنکھوں کی کونوں میں لکھا جائے تو لوگوں کے لیے بڑی عبرت کا باعث ہوگا۔ پھر وہ بوڑھا سوداگر کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بھائی، جب تک میں یہ نہ دیکھ لوں کہ تیرے اور دیو کے درمیان کیا ماجرا گزرا، میں تیرے پاس سے نہ ہٹوں گا۔ پھر دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور وہ سوداگر نہایت مغموم اور خائف تھا اور وہ بوڑھا اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک دوسرا بوڑھا آیا جس کے ساتھ 2 کتے تھے، کالے اور شکاری۔ اس نے ان دونوں شخصوں کو سلام کیا اور ان کا حال پوچھا اور کہا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں تو دیو اور جن رہتے ہیں۔ انہوں نے سارا قصہ شروع سے لے کر آخر تک بیان کر دیا۔ ابھی وہ بیٹھے ہی تھے کہ تیسرا بوڑھا آیا، اس کے ساتھ سبز رنگ کا ایک خچر تھا۔ اس نے انہیں سلام کیا اور پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے سارا قصہ شروع سے آخر تک بیان کر دیا اور اے میرے بزرگ، دہرانے میں کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا کہ اتنے میں غبار اٹھا اور سخت آندھی چلنے لگی۔ غبار پھٹا اور اس میں سے وہی دیو نکلا۔ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ وہ ان کی طرف لپکا اور ان کے درمیان میں سے اس سوداگر کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ لیا اور اس سے کہنے لگا کہ ادھر آ تاکہ میں تجھے قتل کروں، جس طرح تو نے میرے لخت جگر میرے بیٹے کو قتل کیا ہے۔ سوداگر رونے پیٹنے لگا اور وہ تینوں بوڑھے بھی روتے اور بویلا کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پہلا بوڑھا جس کے پاس ہرنی تھی آگے بڑھا اور دیو کے ہاتھ کو بوسہ دے کر کہنے لگا کہ اے دیو اور دیو کے سرتاج، میں تجھ سے اپنا اور اس ہرنی کا قصہ بیان کرتا ہوں۔ اگر تجھے وہ قصہ پسند آئے، عجیب و غریب معلوم ہو تو اس سوداگر کا تہائی خون بخش دینا۔ اس نے کہا کہ بہت خوب اے بوڑھے، تو قصہ بیان کر۔ اگر مجھے عجیب و غریب معلوم ہوا تو میں اس سوداگر کا تہائی خون بخش دوں گا۔ پہلے بوڑھے کا قصہ۔ بوڑھے نے کہا کہ اے دیو سن، یہ ہرنی میری چچیری بہن اور میرا گوشت و پوست ہے۔ اس کی شادی اس وقت ہوئی جب وہ کمسن تھی۔ تقریباً 30 سال تک میں اس کے ساتھ رہا لیکن کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر میں نے ایک لونڈی سے ہم بستری کی اور اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جو 14ویں رات کی چاند کی طرح تھا اور جس کی آنکھیں اور بھویں اپنا جواب نہ رکھتی تھیں۔ جب وہ بڑھ کر 15 سال کا ہوا تو اس وقت مجھے بعض شہروں کے دورے کرنے کی ضرورت پیش آئی اور میں سوداگری کا سامان لے کر روانہ ہو گیا۔ یہ میری چچیری بہن بچپن سے جادو ٹونا جانتی تھی۔ اس نے میرے لڑکے کو جادو کے زور سے بچھڑا بنا دیا اور اس کی ماں کو گائے اور دونوں کو چرواہے کے سپرد کر دیا۔ جب ایک مدت کے بعد سفر سے لوٹا تو میں نے اپنے بیٹے اور اس کی ماں کا حال پوچھا۔ اس نے کہا کہ تیری بیوی مر گئی اور تیرا لڑکا نامعلوم کہاں بھاگ گیا۔ میں نہایت غمگین اور آبدیدہ رہنے لگا، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا اور بڑی عید آئی۔ میں نے چرواہے کو بلا بھیجا اور اسے حکم دیا کہ ایک موٹی تازی گائے لائے اور ایک موٹی تازی گائے لے آئے، اور وہ گائے وہی لونڈی تھی جس پر اس ہرنی نے جادو کیا تھا۔ جب میں قربانی کرنے کے لیے آمادہ ہوا اور چھری ہاتھ میں لی کہ اس کو ذبح کروں تو وہ چلانے اور شور مچانے لگی۔ مجھے تعجب ہوا اور اس پر ترس آیا اور میں نے ہاتھ روک لیا اور چرواہے سے کہا کہ دوسری گائے لائے۔ اس پر میری چچیری بہن چلا اٹھی کہ نہیں، اسی کو ذبح کر، اس سے اچھی اور موٹی تازی ہمارے پاس کوئی اور گائے نہیں ہے۔ میں دوبارہ اسے ذبح کرنے اٹھا لیکن وہ پھر چلانے لگی۔ میں نے چرواہے سے کہا کہ لے
تو اس کو ذبح کر اور اس کی کھال کھینچ۔ اس نے ذبح کیا اور اس کی کھال کھینچی، لیکن سوائے کھال اور ہڈیوں کے نہ تو اس میں گوشت نکلا اور نہ چربی۔ اسے ذبح کر کے میں نہایت پچھتایا، لیکن اب پچھتانے سے کیا ہونا تھا۔ میں نے وہ گائے اسی چرواہے کے حوالے کر دی اور اس سے کہا کہ اچھا، ایک موٹا تازہ بچھڑا لا، وہ میرے لڑکے کو لے آیا۔ جب بچھڑے نے مجھے دیکھا تو وہ رسی تلوا کر میرے پاس آ گیا اور میرے سامنے زمین پر لوٹنے اور چلانے اور رونے لگا۔ مجھے ترس آ گیا اور میں نے چرواہے سے کہا کہ کوئی اور گائے لائے اور اس کو چھوڑ دے۔ یہ سنتے ہی یہ ہرنی، جو میری چچیری بہن ہے، میرے اوپر چلا کر دوڑی اور کہنے لگی کہ تجھے اس بچھڑے کو ذبح کرنا ہوگا۔ آج کا دن مبارک دن ہے جس میں صرف عمدہ جانور ذبح کیا جاتا ہے، اور ہمارے بچھڑوں میں سے نہ تو کوئی اس سے زیادہ موٹا تازہ ہے اور نہ خوبصورت۔ میں نے کہا کہ دیکھ اس گائے میں کیا نکلا جس کو میں نے تیرے کہنے پر ذبح کیا تھا۔ ہمیں کچھ بھی ہاتھ نہ لگا اور ذبح کر کے الٹا پچھتانا پڑا۔ اب میں تیری بات ہرگز نہ مانوں گا اور میں بچھڑے کو ذبح نہ کروں گا۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم، آج سے مبارک دن میں تجھے اسی کو ذبح کرنا پڑے گا، اور اگر تو نے ذبح نہ کیا تو آج سے نہ تو میرا شوہر ہے اور نہ میں تیری بیوی۔ جب میں نے اس طرح کی سخت بات سنی اور اس کے دل کی مجھے خبر نہ تھی تو میں چھری ہاتھ میں لے کر بچھڑے کی طرف بڑھا۔ جب شہرزاد یہاں تک بیان کر چکی تو اس کی صبح ہوتی ہوئی نظر آئی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ بہن نے کہا کہ تیری کہانی کیسی تھی، کیسی اچھی اور عمدہ، مزیدار اور میٹھی ہے۔ اس نے جواب دیا، اگر بادشاہ سلامت نے مجھے زندہ چھوڑا تو کل کی کہانی اس سے بڑھ چڑھ کر ہوگی۔ بادشاہ نے اپنے دل میں کہا کہ خدا کی قسم، جب تک میں باقی کہانی نہ سن لوں گا ہرگز قتل نہ کروں گا۔